तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनून से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। जी कुवैत की उर्दू नशरियात आपसे मुखातिब है। मैं हूं अब्दुल्ला अब्बासी, मेरे साथ मोहम्मद बरकत खान। रात 9 बजे तक आपके साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम आज के मेहमान और मौजू बहुत ही खूबसूरत सा मौजू है, क्योंकि हम लोग गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस्तक़बाल रमज़ान कर रहे हैं और इसी इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में मोहम्मद उमर फलाही और अरशद हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। सामईन करम, ये वो लोग हैं जिसको कहा जाता है कि अक्सर और बेशतर मैं लोगों से बहुत जोर से और जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ कि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के, खिलखिला के और मुस्कुराते हुए बात करता हूँ, क्योंकि इनका शुमार मेरे दोस्तों की फहरिस्त में भी होता है। और ये खुद भी ऐसे सामने इस वक्त संजीदा हो रहे हैं, क्योंकि वो फेसबुक पे हम लोग लाइव हो चुके हैं इस वक्त। तो संजीदगी छोड़ देते हैं। सबसे पहले बहुत अदब से, प्यार से, मोहब्बत से, इखलास के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दावतनामे का। उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई के बारे में बताता चलूँ मैं सामईन किराम आपको कि उमर भाई के गुज़श्ता कोई 2 साल पहले हमारे रेडियो के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इन्होंने हमारे साथ किए थे बैठ के, और इन्होंने बहुत सारा टाइम हमें दिया था, जिसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और अभी आप शायद नायब सदर भी हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नायब सदर बनने के बाद संजीदा हुए या पहले से थे आप? नहीं, मैं तो पहले ही से संजीदा था। आपने देखा होगा, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। नहीं सामईन किराम, आप यकीन करें हंसेंगे। तो अरशद भाई, आपके क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला भाई। वो कहते हैं ना कि इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन कैसी चल रही है आपकी? उसके जनरल सेक्रेटरी भी है ना? जी, ये जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पे, नातवानी मजबूत कांधों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला उस हुस्न ज़न को बरकरार रखे। अल्लाह ताला ऐसे कुछ काम ले ले जो हमारे लिए आखिरत का तोशा बन जाए। आप क्या सोचते हैं कि आपका गोल जो ईमा का था वो पूरा हो गया है अभी कुवैत के अंदर, या गोल को पूरा करना बाकी है अभी बहुत सारा? ये गोल जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की अल्लाह अकबर, कि उसकी इबादत, उसकी किबरियाई का ऐलान उसकी सरजमीन पर, ख़ुद अपनी ज़ात पर, अपनी सोसाइटी पर इसका ऐलान, ये तमाम हुज्जत अभी भी बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वक्त लाएगा जब ये काम तमाम होगा। और उसके साथ साथ सामईन किराम, जब ईमा वाले हमारे साथ मौजूद हैं तो कोविड के अंदर इनकी काविशों, इनकी मेहनत, उनकी हिम्मत, उनकी जाफिशानी को सलाम पेश करते हैं और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपने न सिर्फ कोविड से लड़ने में लोगों की मदद की, बल्कि बहुत ही हिम्मत से और जवां मर्दी के साथ न सिर्फ उसका मुकाबला किया, बल्कि लोगों को भी उसके साथ चले थे। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? कोविड जब हम एक मुसीबत सी, अजीब सी उसके अंदर हम लोग शिकार हो गए थे। जी उमर भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आईएमए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें खिदमत खल्क को एक बुनियादी हैसियत हासिल है। बेशक। और खिदमत खल्क को एक हम अजीम मकसद के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और दरअसल एक मोमिन की के शान होना चाहिए कि किस तरह वो अल्लाह के बंदों के काम आए। बेशक। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जब से कोविड की यानी
तवारी जो है हालात जो है शुरू हुए उसी वक्त से जो है IMA ने बाकायदा एक अपनी टीम फार्म की और जो टीम जो है कुवैत के मुख्तलिफ जो है हयात जो हैं हुकूमती इदारे जो हैं उनके साथ मिलकर और उसी तरह जो है सफ़ारा हिंदिया जो है हिंदुस्तानी सफ़ारत के साथ मिलकर जो है हमने तकरीबन पूरे कुवैत में जो है लोगों तक जो है बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतें जो होती हैं ख़ासकर मवादल ग़ज़ाइया जो होती हैं खाने पीने के सामान उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तकसीम करने का हमने भरपूर यानी इंतज़ाम किया। न सिर्फ इंतज़ाम किया बल्कि जहाँ जहाँ भी हमसे मुतालबा किया गया हम वहाँ तक पहुँचने की हमने कोशिश की हमारी टीम ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था वो कोविड का भी, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी, मगर जिस तरह से हम लोगों ने या आप सब ने मिलकर, ख़ास तौर पे आप लोगों की काबिशें ज़्यादा थी क्योंकि ग्राउंड वर्क करना इन हालात के अंदर अपने आप को ही बचाना और लोगों को भी बचाना एक बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है कि हम यहाँ से बैठ के लोगों को सिर्फ इतना सी तरगीब दे सकते थे और क्या कर सकते थे कि मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, मगर आपको उनके साथ मिलकर उनको ग़िज़ाई अजनास के कमी को भी पूरा करना था, उन तक हर चीज़ पहुँचानी थी। चल अब आगे चलते हैं इस्तक़बाल रमज़ान की तरफ। अपना अरशद भाई, क्या क्या तैयारियां हैं आपकी इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान ये महीना हम पे बहुत जल्दी सायफ़गन होने वाला है। IMA इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन जो है इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से तैयारी अपनी तकरीबन 2 हफ्ता 3 हफ्ता कबल शुरू कर चुका है और पिछले हफ्ते इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से कुवैत में 2 बड़े जलसे, एक कुवैत सिटी में और एक फ़ाहिल में हुआ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम इंग्लिश में सालमिया में मस्जिद महरी में हो रहा है। ये इस जो है ये महीने की बरकत, उसकी जो है जो समातें हैं उसको किस तरह उम्मत मुसलमान बल्कि इंसानियत के लिए बहरवर किया जाए, बल्कि खैर व बरकत का महीना जो आ रहा है उससे हम किस तरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। उसमें इनफरादी भी है तैयारियां चल रही हैं और इज्तिमाई जो जमात की तैयारियां वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वरूज पे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस महीने को हम बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के हुजूर अपने आप को जो है पेश करने के लिए या अपनी तरबियत के लिए इंशाअल्लाह हम इस महीने का पूरा काम करेंगे। नहीं, मैं ये कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अफ्तार पार्टी के अलावा भी आपने कुछ इंतजाम किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह IMA जो है इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से जिस तरह आपने कहा इफ्तार पार्टी के जैसे ये महीना जो है वो जो है ये महीने सौम है, इसमें इफ्तार का एक बहुत अहम वो रहता है जिसमें हमारे भाई इफ्तार का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद IMA पूरे कुवैत में इफ्तार के जो पैकेट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जिस तरह हुकूमती इदारों का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम इंशाअल्लाह इस इफ्तार की तक़सीम कुवैत के तमाम जो है हमारे जो जोन्स हैं उसमें हम रखेंगे। ख़ास तौर से आपको बताऊं अब्बासिया में एक मस्जिद है, मस्जिद अबू राफ़े, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का बाकायदा इंतज़ाम रोज़ाना होगा, तरावी जो है होगी और उसके बाद सबसे अहम चीज़ है खुलासे कुरान रोज़ाना मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब के ज़रिए वो पेश होगा और इसी तरह इंशाअल्लाह पूरे कुरान का मुकम्मल खुलासा तरावी के बाद इसको हर रोज़ पेश किया जाएगा। तो इसमें उम्मीद है कि हमारे जो कुवैत के जो लोग हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारे अहबाब भी उसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह आप देखिए ये महीना जो है इंसानियत के खैर ख्वाही के लिए है। सबसे बड़ी खैर ख्वाही सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की जो है जो उनकी जिस्मानी जो ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाए, बल्कि जो है रूहानी ग़िज़ा जो है एक इंसान का उसको उसके रब से मुलाकात करवाना या उसको मुतारिफ़ करवाना IMA ये भी इंतज़ाम कर रही है, बाकायदा उसके प्लान में है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे फेलो सिटीज़न हैं, जो हमारे दूसरे जो अकायद के जो लोग यहाँ रहते हैं कुवैत में, उन तक जो है उनके रब की पहचान कैसे, उनका पैदा करने वाला कौन है, उनसे चाहता क्या है, उसके लिए हम इसको भरपूर कोशिश करें इंशाअल्लाह। इसके लिए वज़ारत खुद जो हिंदुस्तान की जो हमारी जो है एम्बेसी है, हमारे एम्बेसडर और उनके लोग, उनसे भी हम राब्ते में हैं। यहाँ के जो डिफरेंट गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों से भी हम राब्ते में हैं कि इंटर डायलॉग एक हो, एक जो है हमारे अंदर पैदा हो, जो एक गैप पैदा हो रहा है इसको हम ख़त्म करें और एक बेहतर सोसाइटी आए जिस कुवैत में भी हम उसको बेहतर कंट्रीब्यूट करें कुवैत की सोसाइटी को, और इंडिया में जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ भी हम एक बेहतर शहरी के हैसियत से अपनी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे पाएँ।
اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے. صحیح. اس کے تعلق سے خاص طور سے IMA جو انتظام کر رہی ہے، وہ IMA کے جو احباب جو اس کے ممبر ہیں، ان کا تعلق قرآن سے کس طرح زیادہ سے زیادہ ہو، کس طرح زیادہ سے زیادہ اس سے وہ مستفید ہو پائیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظم، ایک پورا نصاب بنایا گیا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس طرح ہو. اور اسی کی طرح یہ تزکیہ کا مہینہ ہے. اسی طرح دیکھیے کہ انشاءاللہ ہمارے کچھ جو ہے معلم انشاءاللہ انڈیا سے تشریف لا رہے ہیں جو ہماری تربیت کا سامان کریں گے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے، جی بچے بھی ہمارا مستقبل ہیں، اس قوم کی جو ہے سرمایہ، اس قوم کے سرمایہ ہیں. ان کی رہبری کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے IMA نے ایک آن لائن اسکول کلاسز شروع کیا جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے، آن لائن ہوتا ہے. جس میں دینیات، سیرت، قرآن، حفظ، دعا، یہ تمام چیزیں گئے بچوں کو کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی پروان چڑھائیں جو آنے والے کل کے لیے جو ہمارا مستقبل کو سنبھالے. اس طرح ہماری لیڈیز ونگ ہیں، جو ہماری خواتین میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کا بھی ایک پورا نظم ہے جو اپنے جو ہے قرآن سے تعلق سے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے سوسائٹی کی ذمہ داریاں بھی انشاءاللہ نبھانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. اسی طرح ہمارا یوتھ ونگ ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی افطار کی تیاری، ان کی ڈیفرنٹ زونز ہیں اس میں افطار، جو ایسے لوگ جو کمزور ناتواں لوگ ہیں ان تک افطار کی پیکٹس پہنچوانا اور ان کی جو اور بھی ضروریات ہو سکتی ہیں اس کو پورے کرنے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ اس مہینے کو ہم زیادہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بھائیوں تک پہنچ سکیں. آمین. اللہم آمین. اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے، اور وہ جذبہ خاص طور پہ جو سامعین کرام ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی وہ آنا بہت ضروری ہو کہ شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات. اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں اگر جتنی بھی محنت، جتنی بھی کاوشیں کر رہے ہیں سب قبول ہو جائے. اس کے لیے وہی بات ہے، جذبہ. محترم جناب محمد عمر فلاحی جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا دین کے اوپر. اور وہ اس استقبال رمضان کے حوالے سے مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے عمر بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، استقبال رمضان کے متعلق یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد جو ہے ہم سب کو جو ہے چند عبادتیں دی ہیں. ہم ان عبادتوں کا جو ہے مقصد ہمیشہ سامنے رکھیں اپنے، کیونکہ ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کا جو عملی مظہر ہوتا ہے وہ عبادتوں سے ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور عبادت کے معنی ہی ہے کہ ہم نے جس کو اپنا معبود بنایا ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں. تو اس طرح یہ عبادتیں گویا ہم کو مشق کراتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں اس عظیم مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے. بے شک. ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یا نماز میں آ کر جو ہے چند رکعتیں پڑھنا اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں ایک اعلیٰ انسان بنانا چاہتا ہے. اسی لیے نماز کے مقاصد میں سے بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو روزے کا بھی مقصد میں اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی جو ہے یہ مقصد ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم انشاءاللہ اس رمضان میں پوری کوشش کریں کہ اس رمضان کے ذریعے ہماری زندگیاں اس طرح بدلیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مطلوب انسان بن سکیں، ایک مطلوب مومن بن سکیں. اور اسی کے لیے دراصل یہی نہیں بلکہ تمام عبادتیں ہیں. اب اس رمضان میں جو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے میری چند گزارشات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم یہ مہینہ جو ہے تقوی کا مہینہ ہے، اس لیے ہم پوری کوشش کریں کہ جو بھی تقوی کے ذرائع ہیں اس ذرائع کو استعمال کر کے ہم اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے ایک متقی انسان بن سکیں. دوسری یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی بزرگی ہی اسی لیے ہے کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن سے جڑا ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اس لحاظ سے ہم اس رمضان میں قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور قرآن سے اس طرح وابستہ کریں، اس یقین کے ساتھ وابستہ کریں کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما، بے شک اللہ رب العزت ہمیں سربلندی اسی کتاب کے ذریعے دے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو اللہ اوپر اٹھائے گا، صحابہ کو اللہ نے اوپر اٹھایا. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کو پس پش ڈال دیں گے اللہ رب العزت ان کو ذلیل کرے گا. تو اس لحاظ سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کا جو ایک خاص پیغام ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. پھر جیسا کہ ہمارے برادرم ارشد بھائی نے کہا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من فطر صائما
جو جس نے کسی روزے دار کو افطار کیا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کا. تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے انفاق کی مقدار کو بڑھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی ہے کہ وہ بریح مرسل تیز آندھیوں سے بھی زیادہ وہ سخی ہو جایا کرتے تھے اس مہینے میں. تو ہم کوشش کریں. پھر اسی طرح قیام لیل کا ہم انتظام کریں. اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب دیکھیں اللہ معاف کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کو تیار ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے رب کے اس انعام سے مستفید ہوں. تو یہ جو ہے رمضان سے متعلق چند چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے. ہم خاص طور سے اپنے بچوں کی اس میں تربیت کرنے کا موقع فراہم کریں. افطار میں زیادہ اوقات کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے ایک کافی وقت قبل جو ہے ہم فارغ ہوں اور افطار پر بیٹھیں اور وہاں جو ہے بچوں کے سامنے جو ہے قرآن کی کچھ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کے حوالے سے ان کی تربیت فراہم کریں. اور ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے اپنے آپ کو اسی طرح مطلوبہ مومن بنا سکیں جو اللہ رب العزت کو دراصل پسند ہے. یہی میری گزارشات ہیں رمضان کے حوالے سے. اللہ رب العزت بھرپور طریقے سے اس رمضان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین اللہم آمین. اور عمر بھائی آپ اس کے نائب صدر بھی ہیں. جی میں نے عرض کیا پہلے. ہاں وہ اسی ذمہ داری کو لیتے ہوئے ذمہ داری خیر بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ اس وقت بھی آپ خطبات دے رہے ہیں مساجد کے اندر. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ابھی کورونا میں جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا میں ساری مساجد بند تھیں. کورونا کے بعد جب جو ہے دوبارہ خطبوں کا آغاز ہوا تو اس وقت جو ہے کویت میں صرف عربی میں خطبے ہوتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے اب انہوں نے جو ہے خطبے جو جالیات کی مساجد تھیں جس میں ان کی زبانوں میں خطبے ہوتے تھے اسے بھی اب دینا شروع کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ابھی چونکہ انہوں نے بہت قبل جو ہے تقریباً 7-8 سال قبل جو ہے ایک امتحان کرایا تھا تو اس میں جن لوگوں نے پاس کیا تھا وہ وزارت الاوقاف کے خطیبوں کا ایگزام انہی کو بس جو ہے انہوں نے الاٹ کیا ہے. تو اس وقت الحمدللہ IMA کے پاس 3 مساجد ہیں تو میں بھی ایک مسجد میں دیتا ہوں خطبہ الحمدللہ. الحمدللہ. وہ کون سی مسجد ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے تبدیلی ہوتی ہے چونکہ ہم ایک نظم کے تحت جڑے ہوئے ہیں تو ہم باقاعدہ ایک مسجد ہمارے نام ہو رہی تھی. مسجد IMA کے انڈر میں ہے. IMA کے جو اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جہاں جو ہے کہتے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں. ہم مسجد ابو رافع ہے ہمارے IMA کے انڈر میں اور مسجد ثانی ہے مالیہ میں اور ایک جو ہے دلال الباقر ہے سالمیہ میں مشرف میں. صحیح. تو اب وہ اس میں اس سمے کا تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھائیں گے. جیسے رمضان المبارک کے اذکار کے بارے میں ہم اگر ذکر کرنا چاہیں تھوڑا سا کہ شروع میں یعنی ابھی رمضان شروع ہونے میں 2-3 دن باقی ہیں ان چیزوں کی تیاری بہت زیادہ کر لینی چاہیے. تقوی کی بات بھی کی تھی آپ کو یاد ہے. رمضان سے قبل جو ہے اول تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی جو ہے رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہے تم روزے نہ رکھا کرو. صحیح. اس کا مقصد یہ ہے صرف اول تو یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تعظیم جو ہے وہ جو ہے مقصود نہیں ہے. ہم رمضان کی تعظیم میں جو ہے پہلے سے جو ہے استقبال میں جو ہے اپنے آپ کو یہ کریں وہ ایک تو اس نظریے کو باطل کرنا ہے اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ تاکہ ہم جو ہے پہلے ہی سے اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا لیں کہ جو 1 مہینے کا رمضان جس کو فرض قرار دیا گیا ہے اس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو اپنے اندر کمزوری محسوس کریں. تو اس لحاظ سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں جو ہے ہم اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے جو ہے اس رمضان کے استقبال کی تیاری کریں اور پھر جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں کوشش کریں کہ ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ اس سے فارغ ہو لیں تاکہ ہم بہت زیادہ اپنے اوقات کو شاپنگ میں یا مارکیٹ میں ضائع نہ کریں. اس مہینے کا ایک لمحہ جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نوافل ہیں ان کی مقدار جو اللہ رب العزت فرائض کے برابر کر دیتا ہے. جو فرائض ہیں ان کا مرتبہ جو ہے یا اس کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ گویا میں اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ پرموشن کا پیریڈ ہے اور ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے جس میں ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے یا اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایک لمحہ ضائع نہ ہونے پائے. صحیح بات ہے. تو اسی لحاظ سے آپ کی جتنی بھی اس مہینے کی ضروریات ہے کوشش کریں کہ آپ اس سے پہلے فارغ ہو لیں.
اور پھر جو ہے پورے تندہی کے ساتھ، پورے جسمانی قوت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس مہینے کا استقبال کریں، اور اس مہینے میں کوشش کریں کہ اپنی جو ہے آسائش کی، اپنے آرام کی جو چیزیں ہیں اس کو تج دیں، اس کو کم کر دیں. آپ نیند جو ہے اس کا ریشیو کم کر لیں. آپ جو ہے جو دوسری ایکٹیویٹیز تھی اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کریں، قرآن سے وابستہ کریں، لوگوں کی خدمت سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. اس طرح کی چیزیں کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں. الحمدللہ. جی اس میں ایک چیز اور میں جوڑنا چاہوں گا، جیسے ہمارے مولانا عمر صاحب نے کہا، اس میں بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ جو ہے عبادت کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کھانے پینے کے لوازمات میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتی ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بزی کر لیتی ہیں کہ ان کے سارے اوقات، خاص طور سے شام کے اوقات تمام جو ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے یہ کھانے پینے کے جو ہے لوازمات کو اس کو کم سے کم کریں، کم سے کم جو ہے چیزوں کو اپنے کھانے کے میز پہ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ عبادت میں بہت زیادہ یکسوئی ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے آپ یکسو ہو سکتے ہیں. اور خاص طور سے اپنی فیملی کو لے کے افطار سے پہلے آپ 10 منٹ پہلے ضرور بیٹھیں، اللہ سے گر گئیں، دعا مانگیں، اور بچوں کو بھی یہ چیزیں بچوں کو بھی منتقل کریں کہ یہ جو ہے ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہے. تو خاص طور سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کھانے کے لوازمات کو کم سے کم کریں اس مہینے کے اس میں. ماشاء اللہ، شکریہ آپ کا، بہت بہت ارشد بھائی آپ کا. اور آپ نے ایک بات جو بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے اچھا کیا سب کو بتا دیا. ایک چیز اسی میں میں اضافہ کر دوں انہی کی بات سے کہ دیکھیں اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ ثلاث مستجاب الدعوات، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں ایک ہے دعوت الصائم، جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. بے شک. تو کون یہ چاہے گا کہ اس کی کوئی زندگی بھر کی تمنا تھی اس سے وہ محروم رہ جائے. تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو افطار سے کافی قبل جو ہے فارغ کر کے بیٹھیں اور دعا کریں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ، اس میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ رب العزت کیا کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو یہ تو شرف بخشے گا یا جن کی باتیں تو سنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بہت بعد میں ایک امت آنے والی ہے، وہ امت جب دسترخوان لگائے گی روزے کا اور وہاں جو ہے بیٹھ کے وہ دعائیں کریں گی تو تم سے بھی قریب وہ میرے نزدیک ہوں گے، اور وہ جو دعائیں کریں گے میرے ذمہ ہوگا ان کی دعاؤں کو قبول کرنا. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. اس لیے ہم جو ہمارے برادر ارشد بھائی نے کہا ہے تمام بہنوں سے، خاص طور سے میں بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہم لوازمات کے اس میں اس قیمتی وقت سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں. کوشش کریں کہ ہم اس سے استفادہ کریں. بے شک بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے بھی. سامعین کرام، میں بھی اس کے حق میں ہوں سامعین کرام، مگر وہی کہ وہ بات ہے کہ رمضان مبارک میں بہت اچھی اچھی چیزیں، خواص اور لوازمات. اور یہ مذاق کے علاوہ ایک بڑی اچھی بات بتاؤں میں آپ کو، خاص طور پہ ہمارے گھروں کے خواتین اور دوسری خواتین بھی یقیناً ایسے کرتی ہوں گی کہ استقبال رمضان کے اندر جب تیاریاں شروع ہوتی ہیں رمضان کی تو 2 ہفتہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے وہ استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ جو لوازمات ہیں نا، سموسہ ہو گیا یا کچھ بھی، یہ پہلے سے بنا کے رکھ دیا، سب کچھ فریز کر دیا، 10 منٹ لگے گا تیار کر کے فوراً دسترخوان پہ آ گیا. تو وہ بھی ان تیاریوں میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کا بھی ایک الگ سے ثواب ہے، اس کا بھی ایک الگ ہی وہ. جی بالکل. اسلام میں جو ہے کبھی بھی رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا. صحیح. تو اس لحاظ سے آپ کو اللہ نے جو بھی دیا ہے اس سے استفادہ کرنا اس حد تک جو ہے آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے بہترین موقع کو کھونے والے کسی بھی چیز کا ایکسس وہ جو ہے منع ہے. آپ اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو مفسرین نے جو امت وسط کی تعریف کی ہے کہ اس کے کام جو ہوں گے بہت زیادہ جو ہے ایکسٹریم نہیں ہوں گے، کسی چیز کو جو ہے بالکل دنیا کو ترک نہیں کر دیں گے اور نہ ہی جو ہے بالکل جو ہے یعنی دنیا ہی میں مشغول ہو جائیں گے. دونوں کے درمیان دنیا میں بھی رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا تھا نا ان صحابہ کو جنہوں نے کہا تھا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہم، تو ہم جو ہے صرف نماز پڑھیں گے. کسی نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کہا ہے؟ تو جی ہم نے کہا. تو بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے علیحدہ راستہ اختیار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں، گھر کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ افطار سے متعلق جو ہے چیزوں
لیکن جتنا کم ہو سکے ہم ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیں، وقت زیادہ نہیں لگا اس میں۔ وقت زیادہ نہ لگائیں۔ اور سامنے کا وہی بات ہے کہ جذبے کی بات ہو رہی ہے، تقوی کی بات ہو رہی ہے، تو جب تقوی اور جذبے کی بات ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے کا جو ایک خصوصی طور پہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا، وہی چیز صرف اگر ہمارے پاس آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم وہ چیز، وہ جذبہ ہی اتنا سا پیدا اگر ہمارے اندر ہو جائے، آئے ہائے ہائے ان آنسوؤں کی قیمت کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی روزہ خاص طور سے اس چیز کو بہت جو ہے بہترین طرح سے یہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، بلکہ ابھارتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے۔ آپ دیکھیے کہ ایک روزے دار ہے، میں اور آپ روزے دار ہوں، یہ نہ آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں، نہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا صحیح۔ ہوں۔ ہر آدمی یہ حسن ظن رکھتا ہے روزے سے، لیکن آپ دیکھیے ایک انسان جو ہے اپنے روم میں جا کے کچھ بھی کھا سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، بے شک، لیکن اس کو کون سا جذبہ ہے جس کو اس بات کے لیے روکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ صرف یہ جذبہ اس کو کہ میرا کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے یہ ہائے۔ جذبہ جو ہے اس کو اللہ کے سامنے اس بات کے، اس کی جو ہے کبریائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی ذمہ داری کا، جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور یہی احساس اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے ہر وقت، کہ میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں، ہر وقت ہماری جو 11 مہینے کی زندگی ہو، جو ایک مہینہ جو مشق ہے، یہ 11 مہینے پہ محیط ہو، اور ہم ہر وقت یہ رکھیں کہ ہم اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر کام میں، صرف عبادت نہیں بلکہ تمام کاموں میں ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، عمر بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے؟ اس رمضان سے متعلق میرا بس یہی پیغام ہے کہ اس رمضان کے جو غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے رمضان کو امت مسلمہ کو دیا ہے، اسے بہت ہی واضح انداز میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون۔ تو اس تقوی کو حاصل کرنے کی اس رمضان سے ہم کوشش کریں۔ دوسرا میرا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے ہم تعلق کو وابستہ کریں۔ یقین مانیے، میں بارہا کہتا ہوں، اس قرآن کے ساتھ اس امت نے بہت زیادتی کی ہے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ ایک ہمارا منشور حیات تھا، یہ ایک انقلابی کتاب تھی، اسے ہم نے برکتوں کی کتاب بنا دیا۔ یہ جب تک ہم جو ہے اس کتاب کو اس کا مقام نہیں دیں گے، اللہ رب العزت بھی ہمیں وہ مقام نہیں لوٹائے گا اس امت کے لیے۔ تو اس لیے قرآن سے ہم اپنے آپ کو اس رمضان میں قرآن سے ہم اپنے آپ کو تعلق کو وابستہ کریں۔ اور ایک خاص چیز جو ہے میں اپیل کروں گا اپنے تمام جو ہے مسلمانوں سے، کہ یہ رمضان جو ہے صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے رشتے بچھڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان سے آگے بڑھ کے اس رمضان میں کوشش کریں ملنے کی۔ یقین مانیے کہ اللہ نے صلہ رحمی کا اتنا ثواب رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو قاطع رحم ہے کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ کتنے روزے رکھ لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اپنے بھائی کا حق مارا، اپنے بھائی سے پچھڑ گئے، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عبادت قابل قبول ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ۔ اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہم جو ہے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے 3 پیغام ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ ارشد بھائی، آپ آئے، نہ صرف تشریف لائے بلکہ اتنی خوبصورت اور پیاری سی باتیں سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، برکت بھائی کا، ریڈیو کویت کا، اور یہاں حکومت کی تمام اداروں کا، جس کے زیر نگرانی، جس کے زیر سرپرستی آئی ایم اے اپنے کام کر رہی ہے۔ میں ان تمام آئی ایم اے کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے خیر و عافیت سے نوازے، اور پوری دنیا میں امن و امان پیدا کرے، خاص طور سے کویت کو اللہ تعالیٰ بھرپور نعمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سامنے کرام، اگلے منگل کو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، 27 منٹ آپ لوگوں نے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے فلائی بھائی کے ساتھ تو جب تک کام کرو، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی، ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔ بیٹھے اپنی بیٹھ جاتے۔ کویت میں سقرات کے 9 GMT کے مطابق شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ ہماری آج کی نشست ختم ہوتی ہے انشاءاللہ کل کویت کے وقت کے مطابق شام 7، اور GMT کے مطابق شام 4 بجے۔ کویت اور خلیج عرب کے سامعین اس پروگرام کو میڈیم ویو 963 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں، جبکہ کویت میں ہمارے سننے والوں کے لیے یہ پروگرام FM بینڈ میں 93.3 میگا ہرٹز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے سامعین
اس پروگرام کو شارٹ ویو 19 میٹر بینڈ میں 15,540 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں. ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے آج کے میزبان عبداللہ عباسی، رضیہ اشرف اور محمد برکت خان کو اجازت دیجیے. شب بخیر. اللہ حافظ. نہیں کیا ہوگا